बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन उस सूरत में जब पाकिस्तान में कोई डील हो रही होगी ईरान के साथ। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था और बार बार कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी का क्रेडिट किसी को नहीं देगा, हत्ता कि अपने नायब सदर तक को नहीं देगा। जब जंगबंदी होगी और जब कोई मामला किसी से मच जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट खुद लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बड़ी फेस सेविंग लेकर दे सकते हैं आसिम मुनीर साहब, ये मुनहसर है आसिम मुनीर और ईरान के बीच में होने वाली बातचीत में। देखें, जो अमरीकी पैगामात लेकर आसिम मुनीर साहब गए ईरान में और वो पैगामात और मशवरे उन्होंने ईरान को दिए, उसके बदले में ईरान के पास भी एक डील का खाका मौजूद है। वो चीज़ें मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ। अब सादी बात यह है कि जंगबंदी हो चुकी है, जिसके ऊपर ईरान की पहली और बड़ी शर्त थी कि लबनान के अंदर फौरी तौर पे जंगबंदी की जाए, तो वहाँ पे जंगबंदी हो गई है। जंगबंदी का जो अनाउंसमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरीके से किया कि मेरी बात हुई है लबनान के सदर से। लबनान के सदर का नाम जोसेफ ऑन है। मेरी लबनान के सदर से बात हुई है और इसराइल के वज़ीर आज़म से बात हुई है और मैंने जंगबंदी करवा दी है। ये मेरा फ़ख्र है कि मैं इससे कबल 9 जंगें हल करवा चुका हूँ और ये मेरी 10वीं जंग है जिसे मैं हल कर रहा हूँ। इन दोनों को वाइट हाउस में बुलवा रहा हूँ। 1983 के बाद पहली मरतबा इनके बामकसद मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो लड़ाई हो रही है वो इसराइल और हिजबुल्लाह में हो रही है, इसराइल और लबनान की हुकूमत में नहीं हो रही। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इसराइल और लबनान की हुकूमत के हो रहे हैं। लबनान की हुकूमत भी हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है और इसराइल भी हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है। और जो इलाका जहाँ पे हिजबुल्लाह मौजूद है वो साउथ लबनान है। ये वो एरिया है जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया हुआ है, यहाँ पे हिजबुल्लाह की अक्सरियत है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि हिजबुल्लाह की लबनान में हुकूमत नहीं बनने दी गई। लबनान में हुकूमत जो है वो उससे हिजबुल्लाह को बाहर रखा गया है, मगर अवामी हमायत सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह के पास है। अब अगर आप तादाद के हिसाब से देखें तो 32% शिया कम्युनिटी है लबनान में, 31% सुन्नी कम्युनिटी है, 16% ईसाई कम्युनिटी है, 7.6% यूनानी आर्थोडॉक्स हैं, 5.5% लबनान में जो हैं वो दरूज़ हैं। तो ये इस तरह उनकी जो है बाकी ज़ातें मिला के तो वो पूरा हो जाता है उनका 100%। लेकिन सबसे बड़ी कम्युनिटी अहले तशी की है और उनकी अक्सरियत जो है 95% के करीब वो हिजबुल्लाह से वाबस्ता है। जबकि जो सुन्नी अहबाब हैं उनकी जब अक्सरियत देखी जाती है तो 33-34% वो भी हिजबुल्लाह के हमायती हैं और बाकी जगह से भी हिजबुल्लाह को हमायत मिलती है। तो हिजबुल्लाह सबसे तगड़ी बड़ी जमात है वहाँ पे, लेकिन वो हुकूमत से बाहर है। और वो क्यों हुकूमत से बाहर आपको आइडिया होगा, क्योंकि देखें 16% आबादी है ईसाई और जोसेफ ऑन जो हैं वो वहाँ के ईसाई सदर हैं इस वक्त लबनान के। ये वहाँ की सेटलमेंट भी है, लेकिन ये चले अच्छा है, जमहूरियत में सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन लड़ाई इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ हो रही है और सुलह इसराइल की लबनानी हुकूमत के साथ हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि सुलह हो रही है और ये ईरान का एक बड़ा मुतालबा था। ईरान की जानिब से एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनको आपने बहुत सुना और उनकी बातें बहुत ज़्यादा आप देखते भी रहे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। ये ईरानी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरांडी, इन्होंने ये दावा किया है, इनको आप बहुत देखते रहे हैं, कि मुझे ये मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता रात जब नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी नहीं की तो ईरान ने अमेरिका को ये बता दिया था कि अगर लबनान में जंगबंदी का फौरी तौर पे ऐलान ना किया गया तो ईरान इसराइली हुकूमत पर हमला कर देगा। इस दबाव ने सूरत हाल पर असर डाला और जंगबंदी के ऐलान की राह हमवार की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने खाते डाल लिया कि जनाब मैंने 10वीं जंग रुकवा दी है। तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के दिल में एक ख्वाहिश है कि अमन का नोबेल इनाम उन्हें किसी तरह मिल जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिले या ना मिले, वो इसकी नामजदगी करने वाले पाकिस्तानियों के पास आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामजदगी की थी। ट्रंप ने तारीफ़ की फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की। पाकिस्तानी मीडिया ने फील्ड मार्शल का ही नाम छापा है, शहबाज शरीफ किसी खाते में ही नहीं है। शहबाज शरीफ को तो तस्वीर से भी बाहर निकाला हुआ है पाकिस्तानी मीडिया ने कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम इंसान है, ईरान डील हो गई तो पाकिस्तान जा सकता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो ईरानी सदर को फिर आना पड़ेगा
اس معاملے کے لیے دیکھیں، اگر ایک طرف سے امریکی صدر آ رہا ہے تو دوسری طرف سے ایرانی صدر کو موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم پلہ لوگوں کے بیچ میں بات چیت ہو۔ کیا اس میں امریکہ کچھ حاصل کرے گا؟ آج سے پہلے امریکہ کا کردار رہتا تھا مانیٹر کا، امریکہ کا کردار رہتا تھا ہیڈ ماسٹر کا، وہ باقیوں کے بیچ میں صلح کرواتا تھا اور اوپر ٹاپ پہ بیٹھتا تھا۔ لیکن اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان صلح کروا رہا ہے اور امریکہ ایران کے ساتھ بیٹھے گا، جنہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں لیتے تھے۔ یہ مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے، اسے کچھ فیس سیونگ مل بھی جاتی ہے، تو امریکہ کے اندر میڈیا جتنا آزاد ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کے نیریٹو کو اڑا کر رکھ دے گا۔ یہ میں جانتا ہوں نا، اور آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے بھی کہ امریکن میڈیا کتنا آزاد ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا گت بنائے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان سے ہو کر واپس جائے گا اور ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب کر کے واپس جائے گا۔ بہرحال اسرائیلی وزیر اعظم کا کیا بنے گا؟ وہ بھی لڑائی کا ایک فریق ہے، لیکن وہ تو پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور ایرانی صدر یا ان کی حکومت تو کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی آنا پڑے گا، کچھ فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ لینے کی کوشش کرے گا، کچھ تصاویر، کچھ ویڈیوز بنائی جائیں گی۔ تو اگر ٹرافی اٹھانے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آیا بھی نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک انٹری ڈال کے نکل جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے، اور پھر پاکستانی ڈھول پیٹتے رہیں گے، یہ کہیں گے جناب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر آئے، ہم نے کمال کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ پاکستان کے حالات اس سے بدل جائیں گے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرے گی۔ ٹرمپ نے خوشخبری سنائی اپنے سننے والوں کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ بھی یہ تو آیت اللہ علی خامنائی جنہیں شہید کر دیا امریکہ نے اور اسرائیل نے بمباری کر کے، وہ تو اپنی زندگی میں فتویٰ دے چکے تھے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ تو ایران تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اور یہ فتویٰ بھی ان کے پاس موجود تھا، اور آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی میں تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ فتویٰ دیا ہوا تھا انہوں نے، اور یہ امریکنز کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ فتوے کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال انہیں خود ہی شہید کر دیا، اور اب یہ جو ہے وہ ڈرم بیٹنگ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایران کو منا لیا، ایران رضامند ہو گیا کہ اب وہ ایٹمی ہتھیار نہیں رکھے گا۔ حالانکہ اس کے اوپر پہلے سے ان کے پاس ایک فتویٰ موجود تھا۔ تو فیس سیونگ ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ کبھی یہاں سے فیس سیونگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہاں سے فیس سیونگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جو ایک جنگ بندی کا ٹائم تھا اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں، اس میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے 30 منٹ بعد بھی چند دیہاتوں میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج لگاتار حملہ کر رہی ہے۔ دیکھیں، وہ لبنانی حکومت کو بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے اگر حزب اللہ کو مارتی ہے اسرائیلی فوج مخصوص ایریاز میں، کیونکہ لبنانی حکومت کی بھی حزب اللہ کے ساتھ مخالفت ہے، کوئی اچھے تعلقات وہاں پہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان میں ووٹنگ ہوئی ہے اور حیران کن صورتحال بن گئی، اور یہ بڑی ٹائٹ ووٹنگ ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ ووٹنگ اس بات پہ کروائی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف جو جنگ ہے وہ ختم کرے، اس کی یہ قرارداد تھی۔ اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جا رہی تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وار شروع کر دیا ایران کے خلاف، اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ 213 کے مقابلے میں 214 ووٹ ملے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی ایک ووٹ کا فرق پڑا ہے، اور ایک ڈیموکریٹک رکن ہے جیرڈ گولڈن، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ حالانکہ اس کی پارٹی ڈیموکریٹ ہے، یہ ریپبلکن کا بھی نہیں ہے، اور ڈیموکریٹ ہونے کے باوجود اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ اب اسے اس وقت امریکہ میں بہت گالیاں پڑ رہی ہیں، پوری کانگریس اور پورا ملک اس کے خلاف ہو گیا کہ یہ اسرائیلی لابی کے زیر اثر آ کر یہ ایران کے خلاف امریکی جنگ کا حصہ بن گیا، اور اس نے ووٹ ڈال دیا اس چیز کے حق میں جس کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تھی۔ تو یہی وہ ایک ووٹ ہے جس نے صورتحال کو بدل دیا۔ ناظرین، اب ذرا پاکستان کے اندر خبریں ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کوئی بھی رہنما اڈیالہ جیل کے باہر کل نہیں پہنچا۔ کس کس کا نام گیا ہوا تھا، ذرا نام آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں نام دیا گیا تھا ان میں انتظار حسین پنجو تھا، ڈاکٹر بابر ایوان، سردار لطیف خان کھوسا، حامد رضا خان ایڈوکیٹ، اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گھور۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام دیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جانا ہے، لیکن یہ لوگ اتنے مایوس ہیں کہ یہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں آئے، یہ ملنے کے لیے گئے ہی نہیں۔
اب انہیں پیغام آ جاتا ہے کہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو نہیں ملوائیں گے. فرض کریں یہ نہیں گئے تو اس سے ایک تاثر تو بن گیا کہ بھئی ان کی دلچسپی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ملوانا ہوگا تو ملوا دے گی، نہیں ملوانا ہوگا تو ہم جانے کی بھی تکلیف نہیں کریں گے. پہلے سہیل آفریدی صاحب جاتے تھے، انہوں نے 10-12 چکر لگائے اڈیالہ کے، اس کے بعد وہ بھی نہیں گئے، وہ پریشر بھی ختم ہو گیا. ایسا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بہت مایوس ہو گئی ہے، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تحریک انصاف مفاہمت کرنا چاہتی ہے، عمران خان صاحب مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگوں کی صورتحال دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک پیغام بھجوایا تھا، شاید آپ لوگ وہ پیغام بھول گئے ہیں. عمران خان نے اپنی بہنوں سے کہا تھا کہ میری بہنوں سے کہنا میرے لیے آواز اٹھائیں، کوشش کریں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیسے آواز اٹھا سکتی ہیں؟ وہ اڈیالہ کے باہر جا سکتی ہیں، وہ پاکستانیوں کو کہہ سکتی ہیں کھڑے ہو جاؤ ہمارے بھائی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے. وہ بین الاقوامی میڈیا کے اوپر آواز اٹھا سکتی ہیں، وہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتی ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نکلے اور نکل کر احتجاج کریں عمران خان کے حق میں. اس کے علاوہ اور وہ کیا کر سکتی ہیں؟ جب وہ یہ سارا کچھ کرتی ہیں یا مزاحمت کی بات کرتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف ہو جاتی ہے. دیکھیں جب نون لیگ زیر عطاب تھی نا تو نون لیگ نے ایک نعرہ لگایا، نون لیگ نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مزاحمت کی اور اس کے بعد مفاہمت کی، اور ایسی مفاہمت کی کہ آج جوتے پالش کر کر کے وہ بہترین اقتدار میں آ گئے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ مزاحمت کے موڈ میں بالکل نہیں ہے. لیڈرشپ یہ دعویٰ کرتی ہے یا یہ گلہ کرتی ہے کہ لوگ نہیں نکلتے. دیکھیں یہ تو اپنی ناکامی کا اعتراف ہے کہ آپ سے لوگ نہیں نکلتے. یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے جسے عمران خان کے بدترین مخالفین بھی مانتے ہیں کہ پاکستانیوں کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب جب ایک آدمی اتنا مقبول ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کر 2/3 اکثریت لے گیا، ایک آدمی اتنا مقبول ہے کہ اس کے بدترین مخالفین کہتے ہیں کہ اس کی مقبولیت کا ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے، اگر الیکشن ہو گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اتنے مقبول آدمی کی پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی اگر آپ عوام کو نہیں نکال سکتے تو یہ تو آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے. آپ تو اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. دیکھیں لوگوں کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود نکلنا پڑتا ہے. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنی پڑے گی. انہیں لگتا ہے کہ وہ گھر سے نکلیں گے اور لوگ باہر بیٹھے ہوں گے سڑکوں پہ اور ہم جا کے ان کو جوائن کر لیں گے، تو ایسے نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے چند مہینوں میں جلسوں کی 50 کی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے 2022 میں نے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا کہ آج عمران خان کے جلسوں کی 50 ہو گئی ہے. جب عمران خان جیسا آدمی جو بہت مقبول ہے پاکستان میں، اس کو پورا پاکستان جانتا ہے، اس سے بھی لوگوں کو نکالنے کے لیے 50-60 جلسے کرنے پڑتے ہیں، تو پھر آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ کو بھی لوگوں کو نکالنے کے لیے زور لگانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. لیکن یہ لوگ کوشش نہیں کر رہے. انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ انہیں دوبارہ ووٹ مل جائے گا، تو اتنا زور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب خیبر پختونخوا میں ایک جلسے کا ذکر ہو رہا ہے کہ 19 تاریخ کو وہاں پہ جلسہ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ کال عمران خان کی جانب سے ہے. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ جو سیاستدان ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کتنے بڑے پیمانے پر عوام کو نکال سکتے ہیں. کیا وہ ایک نیا ریکارڈ بنا سکتے ہیں جلسے میں؟ کیا وہ اس مایوسی کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات کا جواب ہمیں 19 تاریخ کے جلسے کی شام کو مل جائے گا، اور جو آپ 19 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو ویلاگ دیکھیں گے اس میں ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. عمران خان صاحب نے ایک اور حکم دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروائی جائے، کیونکہ دیکھیں حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ الیکشن میں جائیں، دوبارہ انتخابی نشان نہ ہو تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیا دوبارہ سے یہ الیکشن لڑیں گے چولہے کے اوپر، جوتے کے اوپر، کیتلی کے اوپر، گھڑیال کے اوپر، گاجر مولی اور بینگن کے اوپر الیکشن لڑیں گے؟ یا انہوں نے ایک نشان کے اوپر الیکشن لڑنا ہے؟ تو ایک پولیٹیکل پارٹی عمران خان نے کہا تھا رجسٹر کروائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے ابھی تک وہ پولیٹیکل پارٹی جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق رجسٹرڈ نہیں کی. گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں الیکشن سر پہ آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہیں کی. اب بشرا بی بی کی صحت بہت خراب ہو گئی ہے، اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں صورتحال. بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری کی گئی ہے، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ پاکستان میں یہ اطلاع دی گئی، اور یہ سرکاری ذرائع سے خبر جاری کی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری مکمل کر دی گئی. اور یہ بتایا گیا ذرائع کے مطابق کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی دائیں آنکھ کی سرجری راولپنڈی کے ایک اسپتال میں مکمل کی گئی ہے. آپریشن 1.5 گھنٹے تک
یا اس سے زیادہ ٹائم تک جاری رہا، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کی ایک میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں انکشاف ہوا تھا کہ ان کی بینائی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور پھر پمز اسپتال کے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے آ کر دیکھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ان کی آنکھ کی سرجری کروائی جائے۔ اب مختلف قسم کی دوائیاں اور چیزیں وغیرہ ان کو ریکمینڈ کر دی گئی ہیں، ڈراپس وغیرہ دے دیے گئے ہیں کہ ان کا علاج کیا جائے۔ تو حالت کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی بھی تشویشناک ہے۔ یہ ایسا کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ جیل میں کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں؟ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی حکومتی ذرائع کے مطابق 85% چلی گئی ہے۔ بشرا بی بی کی بھی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، ان کی آنکھ کی بھی سرجری کرنی پڑی ہے۔ یہ کون سا ایسا تجربہ کر رہے ہیں یا کون سا ایسا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کے بارے میں باہر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ باہر کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ بشرا بی بی کی فیملی کو پہلے آگاہ کیا گیا کہ آپ فوری طور پہ آ جائیں، یعنی یہ اطلاع ملی تھی کہ بشرا بی بی کی فیملی کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، لیکن پھر بعد میں انہیں کہا کہ اب آپ کل آ جائیں صبح 9 بجے، آپ کی کل ملاقات کروائی جائے گی۔ اب پتہ نہیں کل بھی بشرا بی بی کی ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، لیکن حالت ان کی بھی خراب ہے۔ حالت کوئی عمران خان صاحب کی بھی آنکھ کی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر طرف جو ہے وہ سکون ہے، اطمینان ہے۔ عمران خان صاحب سہیل آفریدی کو لے کر آئے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک نوجوان ہے، یہ میرے لیے بڑی زبردست تحریک کھڑی کر دے گا اور نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دے گا، اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اکٹھی کر کے اسٹیبلشمنٹ پہ ایک دباؤ کا ماحول بنا دے گا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک تو وہ بھی نہیں ہوا۔ میں ایسا نہیں ہوں، مایوسی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔